बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां ताहिर और हम पेश करते हैं आपके लिए प्रोग्राम फतावा ऑनलाइन, और ये पेशकश है मरकज़ुल हरमैन अल इस्लामी फैसलाबाद पाकिस्तान की। इस्लामी तालीमात और सवाल जवाब का ये प्रोग्राम हर इतवार असर का मगरब आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। आप भी अपने मसाइल के हल के सिलसिला में हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-117777। फतावा ऑनलाइन में आने वाली फ़ोन कॉल्स और बराह रास्त पूछे गए सवालात के जवाबात हस्बे मामूल मारूफ मजहबी स्कॉलर, मुमताज़ आलिम दीन, वहदत उम्मत के दाई, मेरी मुराद मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इसहाक मद्दज़िल्लुहुल आली हैं। आप भी अपने मसाइल के हल के सिलसिला में हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर दोबारा नोट फरमा लीजिए 0800-117777। जी मौलाना, हमारे पास बेशुमार तहरीरी सवालात हैं। ईमेल के जरिए भी लोग हमें सवालात भिजवाते रहते हैं, तो हमें उनके जवाबात देने में खुशी महसूस होती है कि एक भाई अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, फ्रांस या जर्मन के अंदर बैठा हमसे रहनुमाई हासिल कर रहा है। और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि आपके जरिए बेशुमार लोगों को फैज़ पहुंच रहा है। तो इसी सिलसिला में एक भाई ने हमें दुबई से मेल की है, जिसमें वो कहते हैं कि किसी बच्चे ने अपनी सौतेली माँ के साथ थोड़ी सी बदतहजीबी की। तो मैं बात पूरी कर नहीं सकता, आप समझ गए हैं मेरी बात, आपने मेल पढ़ भी ली है। तो इस हवाला से उन्होंने पूछा है कि अब वो उनकी वालदा या उनके वालिद का अपनी बीवी के साथ क्या ताल्लुक बरकरार है या नहीं बरकरार। इस सिलसिला में कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी हुक्म है वो वाज़ेह फरमा दीजिए। कॉल भी लेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम। जी भाई। सर आप मेरी तैयार कर रहा हूँ। जी फरमाइए भाई, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी ठीक है, फरमाइए। और उस इंसान की बहुत बड़ी ईमान की हालत पर होगी। हर वो इंसान साबिय रसूल है और आज साबिय बिल्कुल ही मकान मोमिन सच्चा हाजिर मोदी तबूज़ राज़ी ने लिखा कि जो आदमी किसी एक साबिय को मुताब हो जाए सिद्दीक हो जाता है। इमाम अहमद ने रब्बे ने फतवा दिया कि जो आदमी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अमीर मुआविया कहते हैं, यानी तो ऐसे आदमी के पास बैठना, उसके साथ खाना पीना, उसकी बीमारी में जिम्मेदारी करना, उसका जनाजा पढ़ना भी हमें कहता है। तफसीर कुर्तुबी में इमाम मोहम्मद बाक़र ने खुद एक शख्स पर दानत भेजी जो कि एक भी साबिय के करीब पर कमाई रखता था। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन तमीम का फरमान है कि साबिय का एक बंदा गैर साबिय के जिंदगी भर के मान के अब्दुल्लाह हज़रत सईद बिन ज़ैद अशरफ मुबशर ने फरमाया कि साबिय का एक लम्हे का याद है साबिय की उम्र पाने वाले मुसलमान से भी अफजल है। इमाम सिद्दीक़ ने फरमाया कि जो एक साबिय की बुराई बयान करे वो दरअसल रसूलुल्लाह के तरफ को दिया देकर सिद्दीक हो गया। सही अहादीस में किसी एक भी साबिय के खिलाफ महमूदी जुबान दराजी को हराम करार दिया गया। कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में मुहाजिरीन और अंसार दोनों की मदद करने वाले हर साबिय को सच्चा आबिद, नेक, जन्नती और एक दूसरे के लिए रहमती और एक नई मसले जल्दी करा दिया। इन तमाम बातों के को बुनियाद बनाकर मुबश्शिर अहमद रब्बानी और अब्दुल्लाह नासिर रहमानी ने मौलाना इसहाक साहब को सिद्दीक, मुल्हिद और अपने कौमों को पूछा कि गुस्ताखे काबल रसूल गुस्ताखे मौलिया करार दिया और इनके पास बैठना, खाना पीना, इनकी बीमारी को तबादरी करना, सुनाना पाता है कि वफात की सूरत में जनाजा पढ़ना हराम है और जो ऐसा करते हैं वो भी हराम के मुर्तकिब हैं। इसका जवाब देना तो बहुत जरूरी है। इसकी वजाहत करवाइए। चलिए, आपका सवाल पूरा हो गया सर? हो गया, ये कंप्लीट है सर। चलिए इंशाल्लाह। जिन पर है मौलाना साहब पर और हम लोगों पर जिनको सुनते हैं वो उनका मुकम्मल सर मैंने आपके सामने पेश कर दिया। जी ठीक ठीक ठीक। पहला तो आप दे देना। जी ठीक ये भी देखेंगे। ठीक। अरे जान से कह रहे हैं कि आपके सवाल का भी जवाब आ जाएगा। जी आपके सवाल का जवाब आ जाएगा जी इंशाल्लाह। आज ही आइए, जब भी आया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हम एक सवाल कर चुके थे आपसे पहले, आपका सवाल रिकॉर्ड हो जाएगा, आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा 1-2 दिन तक। वो सवाल जो है इंसान, उसके साथ 2 फतवे आए हैं बेनौरिया टाउन से, जो दारुल उलूम वहाँ से मुफ्तियों ने फतवे जारी। वो बहुत अहम है, उन बेचारों का घर उजड़ रहा है, वो परेशान है टाउन भी। तो पहले उनके बारे में ना ठीक ठीक फरमाइए। तो ये मसला जो है ना, कुरान मजीद में बात इस तरह आती है ना कि आदमी ने किसी औरत से निकाह किया हो तो फिर उसकी माँ जो है ना, ऊपर तक दादियाँ नानियाँ वो भी हराम हो जाती हैं, उसकी बेटी जी भाई वासियाँ वो भी हराम हो जाती हैं और उनसे मुताहरत कहते हैं।
کہ یہ سسرالی رشتہ قائم ہو جائے تو پھر وہ بیوی کے نا اوپر والیاں بھی نیچے والی جو اس کی اولاد سب آرام ہو۔ مگر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر کسی نے زنا کیا توبہ یا شہوت سے چھوا، جیسے اس لڑکے کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے شرارت کی، زنا نہیں کیا مگر شرارت کی، تو اس کے بارے میں پھر مفتی حضرات نے کہہ دیا کہ نکاح جو ہے نا اس کی ماں کا ٹوٹ گیا، ہوتی کی ماں جو تھی اس کا نکاح ٹوٹ چکا، اب اس کا خاوند اس کو نہیں رکھ سکتا کیونکہ بیٹے نے جب اس کو چھو لیا، تو آپ کے لیے کیسے لا رہی؟ حنفی حضرات کی کتابوں سے نا یہ کر دیا، مگر یہ فتویٰ ٹھیک ہے، پہلے سے بھی کئی لوگ کہتے ہیں غلط، یہ فتویٰ کوئی نہیں۔ اگر کوئی زنا کرے، بدکاری کرے، اس طرح لڑکا یا باپ بھی جو معاذ اللہ کہتے ہیں اٹھا، اس کا ہاتھ شہر سے لگ اٹھا تو اپنی بیوی کے لیے تھا، مرنا رات کی تاریخی میں میرے بیٹی کو ہاتھ لگ گیا، اس کا ارادہ کوئی بات نہیں تھا، شہوت تو بیوی کی، اس کا بھی انکار ٹوٹا، انہوں نے نا خاندان برباد کیا۔ تو مسئلہ جو ہے نا کہ چھو لیا یا بدکاری نعوذ باللہ کر لی، اس سے جو نکاح پہلا ہے وہ کیوں ٹوٹ گیا؟ یہ حرام زادہ جو ہے اس کو جی چاہے سزا دیتے رہو، وہ پہلی جو ماں تھی اس کی بیچاری سگی ہو یا سگی باپ کے گھر، اس کے نکاح ٹوٹنے کا جو فتویٰ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ عالمگیری میں شامی میں، اور عجیب بات ہے ساتھ ہی کہتے ہیں اس کا نہیں کرنا کیا کہ اگر چھیڑتے منی خارج ہوگی پھر نکاح ٹھیک ہے، پھر نہیں ٹوٹا، اگر صرف چھو ہی رہا تھا پھر ٹوٹ گیا، اور اگر اس کو انزاد ہو گیا لڑکے کو پھر کہنا ہے۔ دیکھیں آپ کہ جب وہ حد کو پہنچ گیا پھر نکاح قائم ہے، ویسے چھوا کوئی مسئلہ نہیں، بالکل۔ اب مسئلہ کیا، ادھر دوسرے کچھ حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی عورت کے ساتھ جنا کیا کسی آدمی، تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ نکاح کر سکتا، جنا کیا تھا مگر بیٹے کے لیے حلال یا اس عورت کی ماں حلال ہے، نکاح پر کوئی اثر نہیں۔ یہ دونوں انتہا ہیں، کا مسئلہ حنفیوں کا بھی غلط ہے کہ پہلا نکاح خام کا ٹوٹ گیا، اور یہ جو ہے کہ باپ بدکاری کر چکا یا بیٹا، اب اس کا باپ یا اس کا بیٹا اس عورت سے نکاح کر رہی ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے کہ باپ نے بھی پیدا، تو حل کیا، برا نہ مان، پھر جا بھی سکتے جعفر صاحب نے جو فیصلہ فرمایا وہ متوازن ہے کہ نکاح سے پہلے اگر ایسا ہوا تو پھر وہ دوسرے کو بدوار مسئلہ، کسی نے زنا کر لیا، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی جو ہے نا کوئی دوسرا اس سے نہیں نکاح کر سکتا، بالکل وہ ماں کی طرح وہ ہے نکاح کے پہلے کی بات۔ اس وقت بات کیا سچی ہے کہ اگر باپ نے یا بیٹے نے کسی سے زنا کر لیا تو پھر آپ دوسرا اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، مگر نکاح کے بعد اگر ہوا ہے تو پھر اس حرام زادے کا پھر جو ہے جتنا جی چاہے بڑا ہو، وہ عورت جو پہلے کی دیکھنا نکاح میں ہے اس کا نکاح نہیں۔ یہ بالکل صحیح اور سچا مسئلہ ہے جو عقل کے مطابق ہے اور دین میں اس کے خلاف کچھ ہے۔ یہ جو حدیثیں انہوں نے لکھی نا جی فتاوے جو ہیں ان کے تو ہم ذمہ دار نہیں، فتاووں کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ اگر شہوت سے منی خارج ہو جائے چھیڑتے پھر نکاح ٹھیک ہی ٹھیک ہے، اور اگر صرف چھیڑی رہا ٹوٹ گیا، ایسے فضول مسئلے جو ہے نا عالمگیری میں شامل نہیں۔ مگر جو حدیثیں انہوں نے لکھ لی نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا اور صحابہ نے بھی یہ فرمایا، دیکھتے ہیں من نظر الی فرج امرأۃ بشہوۃ حرمت علیہ امھا وابنتھا، ام ہانی کہتی ہیں حضور نے فرمایا کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف شہوت سے کسی نے دیکھ ہی لیا تب اس عورت کی ماں اور بیٹی جو اس سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام، صرف شہوت سے دیکھ لیا۔ دوسری طرف اسی لعنت کا آیات، یہ بھی میرے بھائی کوئی حدیثیں نہیں، نہ ان کا گزار ہے نہ خیر ہے، اسی لیے ساری عمر گزار کر مولانا عبدالرحیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی کی وصیت کر گئے کہ فقہ کی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں ان پر ذرا اعتبار نہ کریں، میری عمر گزر گئی، میں حنفی ان کے پر لکھتے ہیں، یہ حدیث کو نہیں جانتے، سنی سنائی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، حدیث کے لیے محدثین کی طرف رجوع کرو، ان کا پانا ہے، وہ جانتے ہیں حدیث کون صحیح، اور یہ جتنی ہے نا یہ ساری خود حنفی عالم اللہ اس پر رحم کرے، مگر وہ بڑا منصف اور نیک لوگوں نے لکھا، دیوبندیوں نہیں، کہ اگر صوفی نہ ہوتا تو منصف نہیں ہو سکتا، پھر متصف ہوتا، وہ ہے علامہ جمال الدین ظاہری طریقہ میں، وہ ہے کہ گاؤں میں زیادہ اس وقت دنیا جہان کی کتابیں کافی ہمیں نہیں ملی، اس کو اللہ جانے کس طرح اس نے پھر ہدایہ پڑھنا 4 جلدوں میں نصب الرایا، جو حدیثیں اس میں ہیں ہدایہ میں ہماری چھوٹی کتاب میں وہ کہاں ہے،
ان کا مقام کیا صحیح ہے صحیح. اور ساتھ ہی جو دوسرے لوگوں کی حدیثیں تھیں کہ شافعی جو کہتے ہیں حدیث ان کے پاس کیا. اتنا انصاف کیا کہ دوسرے فریقوں کی حدیثیں بھی ڈھونڈ کر لے گیا اور اپنی بھی لکھی جو نہیں ملی اس کو کارنامہ دے دو. یہ نہیں دنیا کی کسی کتاب میں موجود. اور جو ملی ہیں ان پر پورا تبصرہ یہ صحیح ہے. اس نے یہ حدیث اتنی اعلیٰ کتاب امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی انہوں نے اس کا خلاصہ تیار کیا. اس کا چھوٹا سا خلاصہ رکھنا چاہیے. لمبی پیسوں کو سمیٹ کر پھر الدرایا 2 جلدیں جو کی جا سکتی ہیں اس میں اکٹھی کرنی ذیلی کی محنت. وہ کتاب ہر عالم کو چاہیے کہ ساتھ رکھ کے وہ بتاتا ہے یہ حدیثیں ہیں ابھی کہ یوں ہی بس کیا دیا حدیث میرا نہیں. حدیثیں صحیح غلط کے لیے اس نے جو طریقوں میں جھگڑے ہیں اگر رفع دین کرنے والے ہیں ان کی جو اس نے اکٹھی کر کے گئی کہ یہ جو اپنے پلے تھا وہ بھی لکھا اور اس میں کہا یہ کمزوری. تو یہ جو بندوریہ کا فتویٰ ہے نا بالکل بے بنیاد اور کمزور ہے. ان کا نکاح بالکل ٹھیک ہے. وہ سیدھا لڑکا جو حرامی جو تھا شرارت کرنے والا لعنت ہو اس پر ماں کا نکاح نہیں ٹوٹا. وہ بیچاری کیوں پریشان اور باپ اس کو کیوں نکالے. بات واضح ہو گئی. چلیے اس میں کوئی ایک کمی سوال رہ اور- گئی تھا جی انشاءاللہ ایک سوال اور آئے گا جی انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں آپ سے پوچھ لوں گا. آدم علیہ السلام کا بھی پوچھو. جی یہ کال بھی دے دیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو جی جی السلام علیکم. السلام. یہ سب کیسے ہیں؟ شاہد جی بات کر رہا ہوں. جی شہاب عباسی صاحب مری سے بات کر رہے ہیں. جی مولانا آپ کے مرید ہیں بڑی محبت کرتے ماشاء ہیں. اللہ خیریت سے رکھے سب میرے بھائی. جی شہاب بھائی بات کیجیے. مولانا سن رہے ہیں آپ کی بات. تو میں نے سرکار کی آپ سے کہوں کہ کسی چھوٹے چھوٹے دو سوال کرتے تھے. ایک یہ تھا کہ یہ جو میں نے کسی پر پوری بات سنا تھا کہ دوا تو کہ اس میں گھر کیوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی ہے کہ یہ مشہور نہیں کرتا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ سنم ممبر پہ جو 3 دفعہ ہو گیا آمین کہا. مجھے بہت تو ان بات پہ آمین کہا تھا. جبریل امین نے جو بات کہی تھی جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا ممبر پہ چڑھتے وقت وہی سوال ہے آپ کا. جی جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے مولانا جواب دیتے ہیں. سمجھ گئے بالکل وہ حدیث پاک مشہور جی ہے. بالکل مشہور ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام منبر کی 3 سیڑھیاں تھیں. پہلے زینہ پر تشریف لے گئے تو آمین کا دوسرے پر تیسرے. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ آج آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام جو کام کیا پہلے تو کبھی نہیں کیا. سیڑھیاں چڑھتے گئے آمین کہتے گئے. تو آپ نے فرمایا جب میں سیڑھیاں چڑھا تو جبریل علیہ السلام منبر کے پاس آ گیا. 3 باتیں انہوں نے کہی ہے کہ سیڑھیاں پر چڑھتی چڑھتی میں پھر آمین کرتا رہا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر نہیں بخشا گیا. اس سے فائدہ نہیں اٹھ اٹھایا نہ روزے رکھے نہ توبہ کی. رمضان گزر گیا مگر اس کی مغفرت نہ ہوئی راجع نہ. اس کا بھی نے یہ وعدہ بالکل بد نصیب کم بخت ہے رسوا ہو گیا. ایسا قیمتی موقع برباد کیا. اور ایک فرمایا کہ اس کو والدین دونوں یا ایک ماں یا باپ بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت میں کبھی بخشا نہیں گیا وہ بھی بڑا بڑا ایسا ہی. تیسرا وہ جس کے سامنے کسی بہانے میرا یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر آیا مگر اس نے مجھ پر ضرور نہیں دیتا اس کے لیے کہ آپ نے بس دعا کی ہے. تینوں موقع بہت قیمتی ہیں. رمضان ملے بخشش کا زمانہ والدین جو نجات کا باعث اللہ کے رسول پر دوسری ضمانت ہے کہ حضور حفاظت کریں گے. تھوڑا سا آپ نے انصاف کر دیا کہ صبح اور شام 10 مرتبہ پڑھ دیا کرو تو تمہارے لیے میری شفاعت کرنا حلال ہو جائے. حفاظت کرنے کے عباسی صاحب بات واضح ہو گئی. درود شریف کے ساتھ اتنی بات سمجھنی چاہیے نا. ہاں یہی حدیث تھی نا جس کے متعلق آپ استفسار فرما رہے تھے. اچھا اس کے علاوہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ نہیں اور کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کے ذہن میں؟ جی انشاءاللہ ٹھیک. چلیے بارک اللہ. چلیے بارک اللہ. ایک سوال یہ دوست نے بھیجا ہے. کال لے لیں پہلے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی سن رہے ہیں آپ کی بات, تھوڑا اونچا بولیے, آپ کی آواز آ رہی ہے ہم سے. اچھا, میں اسد اقبال بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی, مولانا سے کتنا سوال کرنے کی اجازت ہے؟ آپ کر لیں, ایک آدھ تو کریں گے نا کم از کم. زیادہ سوال کرنے میں بخاری صاحب خلل دماغ کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک وقت میں زیادہ نہ کریں, بس حد سے حد تین کے اندر ہی رہا کریں, پھر تو کام بڑھ جاتا نا. بہت سارے لوگ مشتاق ہوتے ہیں کہ وقت ملے تو ان کو وقت نہ دینا یہ بھی ظلم ہوگا نا آپ کا. آپ بس تھوڑے سے کر لیں, پھر دوسرے بھائیوں کو موقع دے. ٹھیک, پوچھیے بھائی. اچھا مولانا, ایسا ہے کہ میں نے آپ کی کافی ویڈیوز دیکھی, کافی لیکچر سنے, تو اس میں سے کچھ سوال پیدا ہوئے. اول تو یہ کہ آپ نے یہ جب وضو کے بارے میں جو کام فرمائے تھے, اس میں آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے. جی جی, وہ سن رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں بالکل سن رہے ہیں سر, بالکل سن رہے ہیں. اس میں آپ نے کہا کہ انہوں نے جو سبھی کر کے دکھایا وہ محرم کے سامنے تھا اور آپس میں پردہ تھا, لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک پردہ ہے, اور یہ آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہماری جتنی بھی محرم ہوتے ہیں ان کے لیے پردہ اتنا ہی ہے. تو یہ مجھے کافی حیرت ہوئی ہے, اس کے لیے تھوڑی وضاحت فرما دیجیے گا, کیونکہ میں نے تو جتنے بھی اہل سنت کے علماء کو سنا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ گردن سے لے کے پاؤں تک پردہ تھا اس طرح کا. تو وہ تھوڑا سا بیان فرما دیں. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ ایک پہ رہیے تاکہ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ جن لوگوں سے ملے انہوں نے یہی کہا کہ سر سے پاؤں تک کا, گردن سے پاؤں. کہ کیونکہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ پردے کی مقدار کیا تھی, صرف یہ ہے کہ سر پہ پانی ڈالتے دیکھا, تو ایک نیز کے باقی سارا پردے میں تھی, تو اور سر دیکھنا محرم کے لیے اجازت ہے, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ناف سے لے کے, اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ محرم عورت کا پردہ ہی اتنا ہے. تو یہ کافی ایک حیرت انگیز بات ہے. حیرت انگیز بات آپ سنیں, میں نے اس واقعہ کے بارے میں نہیں کہا, دوبارہ سنیں کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف ناف سے گھٹنوں تک تو پردہ تھا, یہ نہیں بات ہوئی. وہ وضاحت کی ہے کہ وہ دونوں جنہوں نے سوال کیا تھا نا وہ محرم تھے. تو محرم کے بارے میں نے بتایا تھا, یہ جو نا علماء اگر بتاتے ہیں کو مل گیا کہ گردن سے لے کر پاؤں تک پردہ تھا, بسم اللہ, پردہ تو درمیان میں تھا. بات یہ سمجھائی تھی کہ اگر اس سے زیادہ بھی بدن ننگا ہو نا آپ کا, تو محرم عورتیں جو ہیں ان کا جو پردہ ہے وہ وہی جب مرد کا مرد سے پردہ, ناف سے گھٹنوں تک یہ دیکھنا محرموں کے لیے حرام ہے. باقی اگر ضرورت کے تحت گھر میں اگر دوپٹہ اتارا ہوا, قمیص جو ہے چھوٹی یا تک بازو ننگی ہے, ٹینڈیاں ننگی ہیں, یہ آپ کہتے ہیں سارے اہل سنت نہیں, سب اہل سنت مانتے ہیں, بلکہ اہل سنت میں سے جو بہت پکے ہیں نا اہل حدیث, وہ تو اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں, اس کا میں ذکر نہیں کروں گا کہ محرم کا بہت تھوڑا پردہ, زیادہ نہیں چھیڑنے کی ضرورت. محرم بہت بڑی بات ہے. محرم کے بارے میں جو بری نگاہ کرتا حرام دادا, وہ محرم عورت ہے جس سے نکاح حرام ہے. حنفی حضرات یہ کہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ سینے سے نیچے پیٹ, بطن اور ظہر جو پشت ہے اور یہ رانے, یہ صرف ننگی ڈھاکنی ہے, باقی یہاں سے اوپر پستان وغیرہ ساری گردن ننگی ہو اور پنڈلیاں ننگی ہو, بازو سارے ننگے, اس کو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک. اور دلیل قرآن سے بیٹا دیتے ہیں نا. بخاری صاحب بات بھی سنے نا, اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات تو کر لینے دیں, دنیا ساری سن رہی ہے. عورتیں تنگ کر دی اور لوگوں نے بس وہ بیچاری قید میں رہے. میں نے جو پردے کے 4 سٹیج بیان کیے ہیں ان کو جس نے سمجھا سارا قرآن عزیز کا لوگ, کہ خامن بیوی کا معاملہ, محرم کا معاملہ, رشتے دار مگر محرم نہیں, بالکل ادنا 4 ہیں جن کے لیے الگ الگ پردے, سارا سمجھو. تو محرم کے لیے تھانی صاحب نے اور باقی سارے علماء آپ نے دلیل دی قرآن سے دی نا, کہ اللہ کہتا سورۃ نور میں کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاندوں کے, اپنے باپوں کے, اپنے جو محرم رشتے دار. اب زینتیں جو زینت کو الگ تو نہیں پڑی کہ وہ ظاہر نہ کریں, زینت جسم کے حصوں پر ہے, اس لیے جو بازو کی زینت ہے وہ تبھی ننگی ہوگی جب بازو کو ننگا کریں. جو پنڈلیوں میں خرخار وغیرہ پہنی ہیں وہ اسی وقت جو زینہ ہوگی ظاہر ہوگی جب پنڈلیوں سے کپڑا ہٹے گا. جہاں جو گلے میں ہار وغیرہ ڈالے ہیں سینے تک, وہ اسی وقت ابتدا ہوگا ان کا ظاہر ہونا جب سینہ ننگا ہوگا. پکی دلیل قرآن سے کہ یہ چیزیں ظاہر کرنے کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں یہ زینتیں ہیں زیور, وہ ایسے نہیں دیے گا. اس لیے صرف سینے سے نیچے یہ پشت اور رانے, بڑی محبوب بات ہے ان کی کہ یہ محرم کے لیے پڑھنا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ننگی جو ہے چرتی کرے, ضرور گھروں میں ضرور پڑ جاتی, کام کرنا ہوتا بچیوں نے سر ننگے کرنے,
تو محرموں کا معاملہ بخاری صاحب بالکل الگ ہے. باقی اس واقعہ میں اما کہاں تک ان کا قدم ننگا تھا وہ تو میں نے مسئلہ کم وقتوں کو سمجھایا منکرین حدیث کو کہ اگر وہ زیادہ بھی ننگی ہونا مگر ناف سے گھٹنوں تک ڈھکی ہوئی ہو تو شریعت کے خلاف کوئی اعتراض. اگر انہوں نے مسئلہ سمجھانے کے لیے اپنے بدن پر پانی ڈالا پھر کیا ہوگی؟ وہ دونوں ان کے اپنے ہی تھے محرم. ہاں اگر کسی عالم کو مل گیا نا کہ وہ پردہ پورا تھا تو کوئی نہیں، میری بات کے خلاف نہیں. وہ تو میں نے کلیئر کیا کہ اگر زیادہ بھی ہو اتنا حصہ ڈھکا ہوا تو محرم ہوتے ہوئے جائز ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. آپ کریں نا بات. اچھا سر ایسا ہے کہ دوسرا آپ نے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا جو قیدا ہے وہ میں نے سارا سنا. سر ایسا ہے کہ جو بھی آپ نے احادیث بیان کی جس کی بنیاد پہ آپ نے انہیں جنمی ٹکرا اور کہا کہ وہ بغاوت پہ ہی مرے بغیر توبہ کیے. نہیں بخاری صاحب آپ نے کہا ہے کہ مولانا نے ان کو جہنمی کہا ہے، یہ آپ نے سنا ہے؟ نہیں دیکھیں معاف کیجیے گا وہ میں روانی میں شاید گئی ہوں اتنا میں نے کہا کہ میں تو یہ کو نہیں جاننی کر رہا مجھے کیسا مطلب ان کی سیاست کے بارے میں مولانا نے اختلاف ضرور کیا ہے لیکن اتنی بڑی بات مولانا نے کبھی نہیں کہی. نہ میں ان کے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں کہتا، جاننی کہنے کا مجھے کیا. وہ کہہ رہے میرے سے سامن نکل گیا کلیئر ہونا چاہیے لوگ میرے ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے اگر ان کو سونپی خلافت سونپی تو آپ جن احادیث سے یہ باتیں کریں انہیں احادیث میں یہ ان کی جو ہے شام کے حق میں اتنی باتیں ہیں پھر یہ سارا کنٹراڈکشن ہو گیا چلیں مانا. لیکن جب حسن علیہ السلام نے صرف دیکھی خلافت سے جو بھی ان کو امام مانتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بھی امام حسن کو امام مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام مانے حضرت کیونکہ یہ آپ اپنے امام سے بڑھ کے کیسے ہو جائیں گے. آپ چلو بخاری صاحب تھوڑی سی بات کیا کریں میں ساری فوراً سمجھ آتا ہوں آپ کیا کہنا چاہیے. یہ سلح حسن جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ اس پر جو میرا پورا لیکچر ہے کہ آپ نے کیوں کی اور کیا حالات سے اور کس لیے کی وہ آپ سننے میں بالکل صحیح ہو جائے گی. صدیوں سے لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ حسن نے خلافت چھوڑ دی اس لیے یہ خلیفہ بن گئے. نہیں مولا علی قاری کہتا جس نادان نے کہا کہ حسن کے دستبرداروں سے معاویہ خلیفہ ہو غلط کہتا. حدیث پاک میں آیا کہ یہ بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی ظالم ہے. ملک عزوز کا حضور نے حسن کی جو ہے نا چھوڑنا کوئی انہوں نے پلیٹ پر رکھ کے نہیں دی. پہاڑوں جیسے لشکر کھڑے تھے حسن تو جنگ کے لیے گئے تھے مگر جب انہوں نے رشوت دے دی ان کے کمانڈروں کو اور جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ کیس تو قتل ہو گیا کمانڈر ان چیف لشکر میں گڑبڑ پڑ گئی. اب حسن قتل ہو جاتے پھر تم خوش ہوتے. انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک میں انہوں نے فرمایا کہ 30 سال بعد ظالم باد سے حوالے کرو اس کو اور ساتھ ہی پول کھل جائے کہ جو یہ کہتا ہے میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اور اسی سے اس نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک لی ہے. لوگ سمجھ نہیں سکے اور سارے کہتے ہیں واقعی یار ٹھیک ہے اس کے چچا کا بیٹا قتل ہوا یہ فراڈ ختم اس کو فری ہینڈ دو پھر پتہ لگے کہ قصاص لیا. 20 سال حکومت کی قصاص کسی سے نہیں لیا بلکہ حضرت عثمان کی بیٹی فاطمہ روئی جب مدینہ گیا اس نے چچا جس بات پر تم نے فساد کھڑے کی ہو اب اس کا نام ہی نہیں رہتا. کہنے لگا آرام سے بیٹھ. اب بھی لوگ اگر مجھ پہ میرے مجھے ہوئے ہیں تو دل سے سب ناراض مجھے پتا میری حکومت کو نہیں پسند کرتا. تم نئے سرے سے فساد شروع کرنا چاہتے صرف حکومت چھینی. بتائیں صحابہ کے ہوتے مہاجر انصار کے اگر نام بھی کچھ ہوتا معاویہ کا حق مانتا تھا خلیفہ بننے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو مکہ کے موقع پر جنہیں معافی ملی ہے طریق یہ ان کے بیٹے آگے ان کے بیٹے 3 پشتوں کا اسلامی خلافت میں کوئی حق نہیں. یہ تو بدقسمتی سے بیوقوف بنا دیا امت کو. مہاجر انصار بیٹھے رہ گئے ایک شخص نے خون کا ڈرامہ رکھا زبردستی کر حسن نے تو پھر اس لیے حکومت چھوڑی کہ اگر نہ چھوڑوں تو یہی کہیں گے یار اس کا مطالبہ قصاص کا تھا پردہ ہٹا ہو. اور بعد میں 20 سال میں آپ سننے جو پھر اس نے کیا حج کے ساتھ حج مرتبہ پر مارنا شروع کیا. نص قرآن اور رسول اللہ نے بڑی مشکل سے جاری کیا. بڑے برسنے زکات کھانی شروع کر دی اور لوگ صحابہ سے جا کر چیخے جو اس کے دور میں مرے ساتھ میں رہی صاحب کہ دے بیت المال کو دے گی رہا سلطان کیا کر. انہوں نے کہا یار تم حوالے کرو تم بڑی ہو جاؤ گے. یہ بولتا ہے نماز کے اوقات اس طرح تبدیل ہوئے کہ لوگ جو دانت جو نا ہونٹوں دبانے لگے اور کہنے واقعی حضور نے فرمایا تھا یار ایسے حاکم کی جو بے وقتن والے یہ زیاد کا پڑھیں اس کے گورنر کا سارے کرو. آپ خدا کے لیے حدیث کا دفتر کنگال ہیں. یہ مسئلہ حضرت معاویہ کی ذات کا نہیں
بالکل آپ کا نظام اسلام کا حضور کا برباد ہو گیا. اس میں میں کبھی نہیں اخفا کروں گا، نہ چھپاؤں گا، نہ دوزخی نہ کوئی جہنمی، کوئی بات نہیں. صحیح. مگر اسلام کو نقصان سے پہنچا اور ایسا پہنچا آج تک پھر خلافت نصیب نہیں ہوئی. ڈاکٹر اسراف صاحب کو کیا پتہ پڑا، میں 2-3 مرتبہ ملا ہوں، کوئی شے خدا کی نہیں آئی ہوں. میں نے کہا صحیح حدیثوں کے خلاف تم ان کا دفاع کرتے. بھائی دوزخی کون کہتا ہے، جہنمی کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو بعد میں نالائق جنہوں نے حرم شریف میں نمازیں کی، شرابیں کی، ان کو بھی نہیں کہتے دوزخی. خدا نے کو نہیں کیا مگر حقائق مان. نہیں اب اگلا اگلے ہفتے پہ رکھیے، کافی ٹائم انشاءاللہ ہر ہفتے ہم بیٹھتے ہیں. آپ خدا کے لیے نا میرے سارے خطبے پہلے سنیں، سنیں حسن بھی یاد ہے کہ سارا کچھ. اور حسن کا ایک میں بتا دوں رضی اللہ، اس سے ہی سارا فیصلہ ہو گیا کہ جب عمر بن العاص نے اجازت ہے معاویہ کے دستے رات، انہوں نے کہا معاویہ یہ حسن تقریر نہیں کر سکتا، اس کو خطبہ دینے کے لیے کہو. جب انہوں نے حکومت حوالے کر اس کا پول کھل جائے گا کہ یہ خلافت کیا ہے تو بات بھی نہیں کر سکتی. تو حضرت حسن ممبر پر چڑھے، انہوں نے جو خطبہ دیا وہ سب کتابوں سے نکال کر دیا. انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے پہلے کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی، رسول اللہ کی بات، اور میں آخری ہوں ان کا جو خلافت چھوڑ رہا ہوں. اگر معاویہ کا حق تھا تو اس کو حق مل گیا، اگر میرا تھا تو میں امت کو خون سے بچانے کے لیے چھوڑ دیا. اور آخر میں اشارہ کر کے انگلی کر کے کہا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا فِتْنَةٌ لَكُمْ مَتَاعٌ. میں نہیں جانتا یہ تمہارے لیے فتنہ اللہ نے پیدا کر دیا. معاویہ کی طرف انگلی تو معاویہ نے پھر عمر بن العاص سے کہا یار یہی سنوانا تھا. کھلا اس نے کیا کیا کہ یہ فتنہ امت کے لیے، یہ ٹکڑا نہیں سنا. ہر حدیث کی کتاب میں یہ نہ ان کا خطبہ کہ میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے بلا اللہ نے نازل کر دی ہے. کہنے لگا میں یہی سنوانا چاہتا ہوں. اس لیے چھپاؤ نہ بخاری صاحب کچھ بھی جو ظلم امت کے ساتھ ہو چکا. تم کیوں دفاع ان لوگوں کا کرتے ہو؟ معاملہ اللہ کے سپرد کرو. چلیں بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا. ٹھیک ہے بھائی. ایک بات جو میرے بھائی علی حسین نے بھیجی، خدا سے کہا علی حسین تم بھی سن لو. فیصلہ کن بات یہ ہے کہ صحابی کون ہے. جو صحابی ہوگا اس کے بارے میں جو برا کہے واقعی لعنت ہے. اچھا یہیں روکتے ہیں مولانا، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں شوقی بات کر رہا ہوں. جی جی. میں تو کسان کی تکلیف ہے جن میں میرے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں تے میرے جسم بھی خراب ہو جاتا ہے. جی جی جی. تے نماز کے بارے میں میرا ایک دماغ خراب ہے. میرے بھائی آپ نا بالکل پورے اطمینان سے نماز پڑھتے جائیں. بے شک نماز کے اندر پیشاب کی دھاریں بہ رہی نا، کپڑے بھی خراب ہو رہے، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. نماز کا وقت آئے تو آپ وضو شروع کر لیں. بے شک وضو میں پیشاب بہتر ہے، سارے وہ کام کر لیں اور نماز شروع کر لیں. بہنے دیں آپ کے لیے معافی ہے. نماز نہ میرا بھائی چھوڑے، ہم دعا کو اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کو بھی دوسرے بھائیوں کو. نماز پڑھتے ہیں بے شک پیشاب بہتر ہے. بارک اللہ. جی مولانا آپ صحابی کی تعریف کے بارے میں. ہاں صحابی کی تعریف ساری امت یہ کرتی ہے کہ جو شخص ایمان لایا اس حالت میں اس نے حضور کو دیکھا اور اسی پر مارا. شرط ہے ایمان کی. اب ایمان مبشر صاحب اور ساری دنیا مجھے بتلا دے ایمان نبی جانتا کہ یہ ایمان لایا؟ اللہ تو صاف کہتا کہ تو نہیں جانتا. لا تعلم مدینہ میں ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں پکے منافق ہیں جن کو نبی تو نہیں جانتا. وہ ساتھ رہ رہے ہیں نبی جانتا. ایمان باطن کی ہے اسلام. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا ایمان لائے سورہ حجرات میں. اللہ نے کہا یہ کہو اسلام لائے. ایمان نہیں تمہارے دلوں میں داخل. یہ صاف کہہ دیں حضور کے مانے کے لوگ کہ یہ کہو اسلام لائے. اسلام کیا جو لوگوں کو نظر آتا نماز پڑھ رہا کلمہ پڑھ رہا. یہ منافق بھی کرتے ہیں دوسرے بھی کرتے، یہ سب کو نظر آتا. ایمان باطن کی ہے. ہم نہیں خدا کے بندوں جانتے کون دل سے ایمان لا. کسی کے بارے میں واضح ہے وہ الگ بات، ورنہ امید ہی امید ہے کہ یہ مومن ہوں گے. کوئی پتہ نہیں حوض کوثر کے مصداق ہی نہ ہو جائے. یہ کڑوی بات ہے کہ میں حوض پر ہوں گا، میرے صحابہ کی جماعت آئے گی، میں ان عارف ہوں یار وہ مجھے پہچان لیں گے، میں انہیں پہچان جانے پہچان. ثم یحار بینی و بین، پھر میرے ان کے درمیان پردہ ہو جائے گا. میں عرض کروں گا اللہ کدھر؟ جہنم. آپ کہیں گے آؤ صاحب یہ تو میرے صاحب. اللہ کہہ گئے انک لا تدری ما تسمع،
آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کرتوت کی. پھر آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام والی بات کہوں گا کہ جب تک میں ان میں تھا میں ان کے حالات سے باخبر تھا جب تک میں اٹھا. اس لیے بھائی صحابی ہونا ثابت ہو جائے, غیب کی خبر مل جائے, پھر برا کہ شیعہ میں آپ سب پتانا, مگر اس کا فیصلہ کون کرے کہ اندر سے ایمان ہے. نبی علیہ السلام سے حدیثوں میں آتا ہے لوگ کہتے تھے آپ کے زمانے کے لوگ کہ فلاں بندہ جو ہے نا اللہ کے رسول اس کو قتل کرے. آپ نے فرمایا وہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ ایک ہے, محمد اللہ کے رسول نے. وہ کہنے لگا صحابی کہتا بلا بڑا شاد تھا, وہ پڑھتا کلمہ سے مگر اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے فرمایا نماز نہیں پڑھتا, فرمایا پڑھتا ہے مگر اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے فرمایا بس تو ظاہر میں دو کام کرتا نا, ان کو قتل کرنے سے اللہ نے مجھے روکا ہے, معاملہ اللہ کس کو. اندر سے وہ کیا یہ کہہ یہ ایسی بات ہوگی جو ایٹم بم ہے. ایمان کا پتہ دو خدا سے پتہ کر رہا ہے کہ اندر سے ایمان رکھتا. باقی جو عام اصولی بات ہے نا جو ایمان آیا نیک عمل یہ کلیے تو بیان ہوتے ہیں. اب کون ایمان لایا نیک عمل, اس کا فیصلہ تو قیامت کو سب کے لیے آتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بلکہ رضی اللہ عنہم آیا سورہ بینہ میں کہ جو لوگ ایمان لایا نیک عمل کی اولئک هم خیر البریہ, یہ سب سے بہتر مخلوق ہیں. اولئک جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی. ان کا بدلہ جنت ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ سارے ایمان والوں کے لیے, مگر اس میں یار تک اترے گا کون کہ ایمان اور نیک عمل, یہ تو قیامت کے دن نظام بتائیں. اللہ نے فہرست جاری کی کہ یہ بندے اصول بیان کیا جو ایمان لائے ہجرت کی. آپ دیکھ رہے ہیں جو آدمی ہجرت کر کے مدینہ آیا مہاجر میں کیا صحابی تھا. اگر حضور نے جو خطبہ دیا جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ نیت پر عملوں کا دارمدار, وہ اس کے بارے میں دیا. آپ نے پڑھا جس نے ہجرت کی اللہ رسول کی خاطر, اس کی اللہ رسول کی خاطر ہجرت سے معلوم. جس نے عورت کے لیے کی ہے کہ نکاح کروں یا دنیا لینے کے لیے, اس نے جس نیت سے کی وہی پڑھا. وہ عورت کے لیے آیا مہاجر میں کیسی صحابہ, وہ میں کیا اس کا عاشق تھا, وہ عورت آ گئی, یہ بھی آ گئی. حضور کے دور کی بات آپ نے خطبہ دے دیا. اس لیے بھائی معاملہ گول مول رہنے دو کہ جو سچے مخلص نکلیں گے بسم اللہ ہمارے ساتھ کے تاج ہیں, جو منافق نکلیں اللہ پوچھے گا. یہ ظاہری باتیں جو ہے نا کہ فلاں نے اپنے اوپر چادر حضور کی کفن کے وقت لی تھی, بال لیے تھے, کچھ نہیں. عبداللہ بن ابی سے زیادہ کس کو پہنایا گیا تھا, کرتا آپ نے پہنایا, اللہ مبارک اس کے منہ میں ڈالا, اس کے لیے بخشی کی جو عالی صاحب سے آپ آ گئے کہ نہیں اللہ نے کہا میں نے تو زیادہ نہ کرے دیں. بس اس موضوع کو اللہ کو یہ چھوڑنے بات اتنی واضح ہو چکی ہے میری طرف کہ اب نئے نئے سوال نہ علی حسین کرے نہ بخاری آپ کریں, پچھلے خطبے سونے سب موضوع جو ہے نا بالکل کلیئر ہو. ٹھیک, جزاکم اللہ واسل اللہ وقفہ تھوڑا کیسٹ چینج کرنی ہے. ابھی سوال یار جن کے موبائل پہ کال آتی ہے نا میرے پاس, وہ نیچے چلے جایا کریں, وہاں کھڑے ہو کے سنتے ہیں تو یہیں سن لیا کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سارا ٹائم ان کو دے رہے ہیں یہ فون کال کو, جو آپ کے پاس سوال لکھے ہیں اس کو 3 جواب دے دیے بھائی. نہیں یہ جو آپ کے ہاتھوں میں یہاں سے جو سوال آتے ہیں اہم یہ دونوں جو سامنے بیٹھے سر یہ تو پڑھیں گی. بسم اللہ کرو. بسم اللہ ساتھیوں کو. یہ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. جی مولانا ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں, اور جب یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد اللہ کے نبی کبھی مسکرائے نہیں, کبھی ہنسے نہیں. کیا یہ روایت یا تاریخی اعتبار سے یہ بات درست ہے؟ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ہے کچھ قابل اعتماد نہیں جو میرا نکلے, مگر یہ بات جو ہے نا یہ حدیث شریف یہ تاریخ الخلفاء کی جو سلسلہ تھوڑا حدیث سیاح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جی اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ روایت لکھتے ہیں کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اس کے بعد آپ اتنے غمگین ہو گئے. جی فتاوی آن لائن سر آپ کو صدمہ ہوا کہ یہ لوگ آ گئے. جی آپ کی آواز سن رہے ہیں مولانا الحمدللہ. اچھا
ہم یہ رکھ دو جب کہتے ہیں 55 نمبر پھر وہ نکال کر ٹھیک ہے یعنی آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ نماز مغرب کا وقت کہاں تک ہے، یہی سوال ہے نا سر آپ کا؟ بعض لوگ کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں، مولانا وضاحت فرماتے ہیں جی آپ کے لیے۔ نہیں پوچھ رہے نا یہی ہے یا کوئی اور؟ نہیں مولانا یہ بھائی کہہ رہے تھے، سوال ان کا پہلے بھی آیا تھا، ابھی ہم پروگرام نہیں شروع کیا تھا، وہ کہہ رہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے کچھ دیر کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی اذان تک مغرب کا وقت رہتا ہے، تو یہ کنفیوژن تھی بھائی کو، تو اس لیے ان کا جواب چاہیے۔ یہی ہے نا سوال سر آپ کا؟ ابھی یہی سوال۔ نمازوں کے اوقات کا فیصلہ میرے بھائی اذانوں سے نہیں ہوتا، اذان کچھ لوگ اپنی مسجد میں مقرر کر لیتے ہیں، اس وقت دیں گے کو ذرا دیر سے دیتے ہیں، وقت میں گنجائش ہوتی ہے نا، اس لیے اذانیں بھی مختلف وقتوں پر ہوتی ہیں۔ آپ پوچھیں کہ شریعت میں وقت کیا اور کس طرح مقرر، یہ اذانیں جو ہے نا ٹھیک ہے، اگر کوئی دیر سے پڑھتا تو پڑھے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے نا یہ شفق کے غروب ہونے تک ہے، شفق ایک لفظ ہے، اس کے غروب ہونے تک، مغرب کی طرف شفق غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا۔ اب شفق کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ شفق دو طرح کی، ایک شفق احمر ہے کہ جب سورج غروب ہوتا تو سرخی پھیل جاتی ہے، وہ سرخی 45 منٹ یا 50 منٹ بعد گم ہوتی ہے، یہ سرخ شفق تھی۔ زیادہ امت یہی کہتی ہے سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بس وقت ہو گیا، 45 منٹ بعد یا 50 منٹ بعد کو مغرب پڑھ لے، اذان میں بے شک 1.5-2 گھنٹہ بعد میں ہوتی ہے، اذانوں کو کیا کرنا ہو تو مسجد والوں کا اپنا معاملہ، جائز ہی جائز ہے، جب جی چاہے شب پڑھے، تو یہ 50 منٹ کا بھی یہ شب کے احمد۔ ہاں اور مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا، بات ساری بول رہے ہیں نا، پوری بات سن لیں، پھر اگر کوئی کنفیوژن رہ جائے تو ضرور پوچھیے گا، دوسرا موقع بھی تو بیان کرنا، مولانا پوری بات کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے، پھر اگر کوئی اشکال ہو تو ہم حاضر ہیں۔ صبر آپ صبر کیا کریں، ساری دنیا سن رہی ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے شفق کے غروب ہونے تک، تو میں نے عرض کیا کہ ایک شفق ہے احمر کہ سرخی ہٹ جائے، سفیدی آ جائے، امت کی اکثریت اسی کو دیتی ہے، مگر ایک شخص ابدیت ہے کہ اس کے بعد سفیدی پھیل جاتی ہے، وہ پھر کئی دیر بعد آدھا گھنٹہ بعد تقریباً پھر وہ بھی گم ہو جاتی ہے، آسمان برابر ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مانتے ہیں کہ وہ گم ہو تو پھر عشاء کا وقت ہوتا ہے، اس لیے سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے یار 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد اگر پڑھ لی جائے تو دونوں مسلکوں کی رعایت ہوگی، آدھے گھنٹے کی تو بات ہے، ورنہ اگر 50 منٹ بعد پڑھ لے تو بالکل سرخی گم ہونے کے بعد پڑھ رہے تھے، عشاء اس کی درست ہے۔ اور اب حنفی حضرات میں سے بڑے لوگ جو ہے نا صاحب المختار کہتے ہیں کسی پر ہمارا فتویٰ، اور سارے علاقوں میں ہم بھی یہی عمل کر رہے ہیں کہ سرخی گم ہو جائے نا مغرب۔ یہ برادر آپ کی بات واضح ہو گئی؟ اب پوچھ رہے تھے نہیں نہیں پہلی بات کیا ہے بھائی، پہلے سنیے بات پڑھ لیا کریں۔ مولانا کی جو نماز مغرب کے حوالے سے آپ کا استفسار تھا وہ واضح ہو گیا؟ کیونکہ اس لیے کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے پوری ورلڈ کے اندر دیکھا جاتا ہے، تو آپ کے سوال کے جواب کے اندر بے شمار دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہے، پوری وضاحت تو ہم آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ اگر آپ کی تسلی ہوگی تو باقی دنیا کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل نماز ٹھیک ہے، عشاء ٹھیک ہوگی۔ جی مولانا آیت نمبر 55 سورہ نور کے حوالے سے یہاں ہے جی، انہوں نے پوچھا ہے پوچھیں جی، سوال آپ کا سن لیا جی، آپ مولانا اس کے حوالے سے، میں نے نہیں سنا، اچھا ٹھیک ہے، آپ دوبارہ سوال دہرائیے گا جی، ایک سطر کے میں نے نہیں سنا، میں نے نماز سورۃ نور کی آیت نمبر 55 کے حوالے سے آپ نے ایک استفسار کیا ہے، وہ بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بات واضح ہوگی مولانا؟ بھائی کہہ رہے ہیں کیا، میں عرض کر دیتا ہوں، بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا غلبہ اسلام کے لیے ہمیں نیک صالح ہونا ضروری ہوگا یا اس کے بغیر بھی غلبہ اسلام ہو سکتا ہے؟ یہی سوال ہے نا سر آپ کا؟
نہیں میں عرض کر رہا ہوں سورہ نور کی آیت ہمارے سامنے آ گئی, پہلے ہم سوال طے کر لیں نا, پھر اس کا جواب آ جائے گا. سوال آپ کا یہ ہے, سوال یہی ہے نا آپ کا؟ ٹھیک ہے سر. جی مولانا کیا بتائیں؟ سوال یہ ہے کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات فرمائی ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے تم سب کا نیک صالح ہونا اور ایک خاص طریقہ کار پر جو اللہ اور اس کے نبی نے فرمایا اس پر چلنا ضروری ہے, تب اسلام غالب آئے گا. تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کے بغیر بھی اسلام غالب آ سکتا ہے؟ جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں, جلسے کرتے ہیں یا ریلیاں نکالتے ہیں, تو کچھ ایسا بھی طریقہ ہو سکتا ہے شارٹ کٹ؟ قرآن مجید کی سورہ نور کی یہ آیت جو ہے نا, اس میں بیان ہوا تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ انہیں زمین میں حکومت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دے چکا, اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو ان کے واسطہ قوت دے گا اور ان کے خوف کے بعد اس کو امن میں تبدیل کرے گا, بشرطے کہ میری بات کرتے رہیں, کسی کو میرا شریک نہ بنائیں, اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو ایسے ہی لوگ تو نہ فرمائیں. جی جی اب بتائیں کیسا کیا کریں؟ اس میں تو یہی کہا جو ایمان لایا. جی مولانا فرما رہے ہیں کہ شرط یہی ہے کہ آپ عمل صالح کریں اور وہی طریقہ کار اڈاپٹ کریں جو قرآن کریم آپ کو بتاتا ہے اور قرآن کریم آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس نظام کو جب تک آپ نہیں اپنائیں گے تب تک غلبہ اسلام نہیں ہو سکتا. ٹھیک بات واضح ہو گئی سر؟ چلیے بارک اللہ. ٹھیک ہے بارک. آپ نے فرمایا کہ جو بندر والی روایت ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا اس میں نہیں کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ گیا میرے ممبروں پر اس طرح ناچ ٹاپ رہے ہیں جس طرح بندر. لفظ بنو امیہ ہے اس میں؟ بنو امیہ ٹھیک ٹھیک گزرے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ نہ مضموم ہو گئے جب تک پھر اس دنیا میں رہنا آپ کو انس سے بھرتی. یعنی یہ روایت بھی درست ہے اور نام بھی جو آپ لے رہے ہیں جس گروہ کا وہ صحیح ہے. بالکل اگر حوالہ درکار ہوگا نا پھر مسجد میں کہیں وہاں سارا سیٹ کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نکال دیں گے. ٹھیک ہے حضور غمگین ہی یہ تختہ اٹھ جائے گا جن کی وجہ سے اسلام غالب آیا وہ نیچے چلے جائیں گے مہاجر انصار, اور یہ مکہ فتح ہونے پر جنہیں معافی ملی یا ساری عمر مخالفت کرتے رہے حضور کی, یہ غالب آ جائے. بات تو صدمے کی تھی. چلیں ٹھیک ہے. جی مولانا ایک روایت کے حوالے سے آپ سے استفسار کیا ہے لیکن یہ انہوں نے بھی حاشیہ پر لکھ دیا, فقہا نے کہا کہ یہ گویا نص ہے خلفائے اربعہ کے برسر حق ہونے کی, ان کی ذات میں اللہ کا وعدہ استقلال بالعرض تمکین دین کو طرح پورا ہو سکا. چارٹری کو البتہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زمرہ میں شامل نہیں کیونکہ وہ نزول وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور نص میں ان کی جانب اشارہ نہیں. آگے عربی عبارت بھی لکھی ہے ولا يدخل فی معاویہ لأنه لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت. جب یہ مولانا جس کتاب سے اقتباس پڑھ رہے تھے یہ ایک مایا ناز اردو کی تفسیر ہے, تفسیر ماجدی اس کا نام ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے جس سے مولانا یہ جملے آپ کو پڑھ کے سنا رہے تھے. اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے ضمن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. یعنی مولانا اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے, اس کا باقاعدہ ایک حوالہ ہے. مولانا ایک روایت کے حوالے سے آپ سے استفسار چاہتے ہیں, بات سورہ نور کے حوالے سے پوری ہو گئی. یہ ہے کہ حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے بعد سوائے 4 صحابہ کے سارے اسلام سے مرتد ہو گئے تھے, اور 4 صحابہ اکرام کا انہوں نے نام لکھا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان فارسی اور ایک مقداد بن اسود. یہ 4 صحابہ اکرام کا نام لکھا ہے, اور روایت کے حوالے سے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ میں نے صحیح کیا کہنا, یہ جو کافی زیادہ کی کتاب روزہ میں نا شیعہ حضرات کی بڑی مستند کتاب ہے, مگر اس کا بیان کرنے میں ہم اہل سنت یا کہتے ہیں کہ 4 کے سوا سارے اسلام سے مرتد ہو گئے. ایسا کوئی آپ ان کی رجال کی کتابیں دیکھیں نا, زیادہ نہیں. علامہ مامکانی کی تنقیل انکار دیکھ لیں, بہت صحابہ کے ساتھ حسن نیک صفات سب چلے جائیں, مرتد کوئی نہیں. باقی جو مرتد کا لفظ آیا روایت بھی اتنی کو مضبوط نہیں. مرتد ویسے اپنی کتابوں میں نظام الاسباب میں علامہ ذہبی میں چاہے غلطی ہے مگر لکھی مرتد ہو گیا. چلے پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت صحیح نہیں. چلے جزاکم اللہ خیر. بات تو سمجھنے نہیں بہت ضروری ہے, شیعوں کو بھی سمجھنا چاہیے, سنیوں کو, کہ مرتد کا لفظ صرف اسلام سے نکلنے والے کے لیے نہیں بولا جاتا.
جو اسلام چھوڑ دے وہ بھی مرتد ہے، مگر ایک ارتداد ہے انل استقامت۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو وہ حوض کوثر پر آئیں گے نا، اگر وہ مرتدی ہو گئے ہوتے حوض کوثر پر نا، ٹھیک ہے دوزخ کی طرف لے جائے گا مگر بری حرکتوں کی ہے، مگر لفظ وہاں بھی ہے لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ بعثنا، جب سے آپ انہیں چھوڑ کر کے آئے یہ اس وقت سے مرتد ہوتے تھے۔ لفظ مرتدی ہے ان صحابہ کے لیے، مگر وہ کہتے ہیں ایک ارتداد ہے اسلام ہے، اسلام سے نکل جانا، ایک استقامت سے پیچھے یعنی قیام دائم نہ رہنا۔ حضور کے دور میں جو ہے نا پختہ کچھ نہیں۔ اس طرح تو ہماری حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ سوائے ابن عمر کے صحابی کہتا کہ میں ہر صحابی کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کو دنیا جو ہے نا اس نے اپنی لپیٹ میں سارے کسی سوائے عبداللہ بن اس کو دنیا کو مرا نہیں کر سکتی، اب وہ ایک ہی بچاتے ہیں۔ یہ ہے استقامت سے ہٹنا کہ پہلے جیسا پکڑو درویشی، ٹھیک ہے فتوحات ہوئی، مال آیا، حالات بن گیا، اسی لیے حضرت ابوبکر غفاری پیٹ پڑے کہ یار یہ رسول اللہ کے زمانے میں درویشی تھی، وہ کیا گئی مدینے میں، اب یہ کیا ہو رہا۔ تو یہ نقطہ یاد رکھنا ہے کہ مرتد اگر کہیں آئے تو مراد السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں رہ جاتے ہیں۔ یہ تو حضور نے خود فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے بچاؤ ہوں، جب ہو گیا ریکارڈ، جب میں چلا جاؤں گا صحابہ میں فتنے یہ ہو گیا ریکارڈ ہو گیا۔ صحابہ بعض والوں کی یہ فتنے یہ چلے جائیں گے تو بعض والوں میں اور فتنے آئے، یہ قدرتی بات، اللہ کے رسول کے زمانے میں جو دین کی حالت تھی وہ نہیں بعد میں رہی۔ ٹھیک ٹھیک، یہ ابتداء استقامت، یعنی مطلب صحیح اسلامی اصولوں پہ مضبوطی کے ساتھ قائم نہ رہنے کو بھی آپ ابتداء ان کہتے کو ہیں۔ جو شیعہ نے کہہ دیا نا کہ یہ مرتد نہیں ہوئی، یعنی پختہ ہے، مطلب کیا کہ یہ حضرت علی کے ساتھ ہے، حضرت ابوبکر کی بیعت انہوں نے نہیں کی 6 ماہ، تو یہ بھی انہوں کے ساتھ، ان کے ساتھ انہوں نے بیعت، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بچے ہیں۔ باقی اسلام نہیں چھوڑا، نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ جی السلام علیکم، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس جی چلیے، یعنی آپ نے یہ بات بتا دی کہ علامہ ذہبی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی، اور ارتداد کا آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ ایک تو ہے کہ دینی اسلام سے پھر جانا، یہاں وہ مراد نہیں، اس کا معنی یہ کہ ان کے استقامت نہیں رہی، ورنہ اس حدیث بخاری میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ کے بعد نا مرتد ہوتے چلے گئے، لفظ مرتد ہی ہے، حالانکہ وہ حوض کوثر بھی پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر میں چلیے آدم قریشی صاحب ہیں جی، ایک ہمارے بھائی یو کے میں، اور انہوں نے میل کے ذریعے ہمیں ایک سوال بھجوایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کو پیدا نہیں کیا تھا، یہ بے شمار آدم پیدا کیے تھے جن کی اولادیں آج دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، بخاری بات کر رہا ہوں۔ جی بخاری بھائی ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہلو، جی سن رہے ہیں آپ کی بات؟ کہہ رہے بات اچھا میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ طلاق کے مسئلے کے حوالے سے ہے کہ آدمی کہتے ہیں کہ اگر ایک شوہر کی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ طلاق پایا رہ جائے، مطلب کہ اس کے باوجود کی کوئی گنجائش نہ رہے، تو اس کے بعد بھی اگر وہ شادی کرنا چاہے تو ان کا ڈائریکٹ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو لیکن یہ آپ کا جو نظریہ ہے قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے اس کے مخالف نہیں ہے، مطلب اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی اور دوسرے خاتون سے نکاح کرے، اس کے بعد وہ کسی شوق پہ حلال ہوگی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، میری بات قرآن کے خلاف اور میرے منہ پر ماری ہے بات۔ اصل یہ قرآن کو ہی سمجھنے میں، حدیث پاک کو سمجھنے میں لوگ غلطی کر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا نا کہ 2 مرتبہ وہ آدمی رجوع کر سکتا ہے، یا اگر رجوع کی مدت گزر بھی جائے تو دوبارہ ڈائریکٹ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کو یہ سمجھ لیا نا کہ بس کہہ دیا طلاق یہ دونوں مرتبے ختم ہو، اس کا کیا فائدہ ہو؟ جو شریعت کا منشا تھا کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہے آگے آتا تو وہ اتنی مدت تک رجوع کا حقدار ہے، تو معلوم ہوا وہ طلاق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر سوچنا چاہیں تو وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ وقفوں سے، تاکہ وہ نا اگر عقل آ جائے تو سوچ سکے۔ اب اس میں زیادہ امت نے یہ کیا، بہت سمجھنا زیادہ رہتی تو یہ کیا کہ 1 مہینے ایک دے دے، اگلے حیض کے بعد پاک کو دوسری دے دے، پھر حیض آئے پھر پاک کو تیسری دے دے، اس کو 3 سمجھ لیا۔ کچھ نے تو یہ سمجھا اکٹھی 3 دے دیں، وہ تینوں کچھ نے یہ مہربانی کی کہ یہ تو نہیں مہینہ بعد، مگر یہ بھی بے بنیاد بات ہے، مہینے سے کیا پیدا ہوا؟ میں جو کہتا ہوں سب سے الگ
کہ ایک طلاق دینے کے بعد طلاق دے ہی نہیں سکتے جب تک اس کو دوبارہ بیوی نہ بنائے یا رجوع کرے. اگر مدت گزر گئی ہے تو اس سے دوبارہ نکاح کرے, پھر کبھی موقع آئے گا تو دوسری طلاق دے. ورنہ مہینہ کے بعد صرف مذاق ہی ہے کہ وہ عدت گزار رہی ہے, تم طلاق شدہ اور اس کو طلاق دیتے, کیا فائدہ اس کا؟ تو مسئلہ اصل میں سمجھنے کے لیے گہرا, یہ زندگی کے لیے 3 چانس, ایک طلاق, ایک نکاح میں ایک طلاق دی, 3 ماہ تک یا 3 حیض تک رجوع کر سکتا, اگر گزار دیا نکاح کر سکتا, جب نکاح کر لیا یا رجوع کر لیا تو دوبارہ بیوی بن گئی, اب پھر موقع ملے گا کہ پھر کبھی ناراض ہوگا دوسری طلاق دے سکتا, پھر بھی یہی رہے گا اس مدت تک رجوع دوبارہ. 3 چانس زندگی میں اس نے پورے کرنے, الگ الگ رجوع کر کے بیوی بنا کر, پھر وہ بات ہے کہ وہ اور کسی اور سے نکاح کرے, ڈرامے کے طور پر ہی جس کو حلالہ کہتے ہیں. یہ حلالہ سوچنے والوں پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت, اتنی بےزتی عورت کی, پہلے اس نے طلاق دیا اور کو دیتے ہوئے اور شرطیں بھی لگا دی کہ جوان آدمی, بچہ نہ ہو, بوڑھا نہ ہو, جو پوری طرح جمع نہ کر سکے اس سے نہیں حلال ہوتی, اچھی طرح عورت کو بےزت کر, شرم کرو. وہ مراد تھا سچا نکاح کہ کس میں کوئی سازش نہیں, کوئی ڈرامہ نہیں, ایمانداری سے اب عورت کسی خاون کے ساتھ نیک نیتی سے نکاح کرتی ہے بسنا, اور وہ بستے رہیں, پھر بائی چانس ان کا اختلاف ہو یا ان میں سے کوئی مرد ہے وہ حلال ہوگی. وہ تو اللہ نے ایک دیوار کھڑی کی تھی یاجوج ماجوج کی کہ تیسری مرتبہ طلاق دیتے ہو, سوچ لو کہ اب یہ چانس کس طرح ہو سکتا ہے کوئی بسنے کی نیت سے کرے اور پھر یہ مرے یا اس کو چھوڑے. جو سازش کے طور پر کرے کہ پہلے ہی نیت ہے چھوڑ دینا, وہ نکاح, وہ تو جنا آپ اس کا نام بیسک نکاح رکھے, وہ نکاح کوئی نہیں, عین جنا نکاح وہی ہے جو نیت ہے محسنین غیر مسافرین کہ عیاشی نہیں کرنی ہمیشہ کے لیے اس کو بیوی بنا کر, بعد میں بائی چانس بے اتفاقی ہو جائے ولا کا ہنگامی حالات ہے, پہلے ہی نیت بات یہ نکاح کوئی. اس لیے زندگی بھر میں 3 موقع ہیں الگ الگ کہ طلاق دی ایک ہی, پھر رجوع کرے یا دوبارہ اس سے نکاح. بخاری صاحب یہاں ایک نقطہ چھوٹا سا میں واضح کر دوں, شاید اس کو سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہوگی یا ہمیں سمجھانے میں غلطی ہوگی. مولانا نے یہ فرمایا کہ آپ نے اپنی بیوی کو خدا نہ خواستہ ایک طلاق دی اور رجوع کی مدت گزر گئی اور آپ نے رجوع نہیں کیا, اور اس کے بعد آپ دونوں تجدید نکاح کے ساتھ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. یہ بات ہے, یعنی جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے نا, وہ تو 3 طلاقوں کے بعد ہے, یعنی مقدسہ طلاق ہے. یہ 3 طلاق کے الگ الگ, جو پہلی طلاق کے بعد اگر آپ نے ٹائم میں رجوع نہیں کیا تو دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں, یعنی رجوع کا آپ کا حق ختم ہو گیا, آپ کی بیوی اپ گریڈ ہوگی, اب اس کی رضامندی آپ کے نکاح کے لیے ضروری ہے. یہی بات ہے نا مولانا؟ 2 مرتبہ تو رجوع یا رجوع نہیں تو تجدید نکاح, تجدید نکاح اس طرح 2 مرتبہ ہو سکتا ہے, تیسری مرتبہ پھر زندگی میں دے گا. پھر یہ بخاری سے بات واضح ہو گئی. بات ہے کہ وہ عورت, ہاں تو پھر ٹھیک ہی بات ہے, کوئی غلط بات ہے. امام ابن تیمیہ خود لکھتے ہیں کہ بہت سے مالکی اور بہت سے شافعی عالم یہی کہتے ہیں کہ جتنی جی چاہے طلاقیں لگاتار دیتا جائے, ایک وقت میں وہ اثر نہیں کرے گی, وہ ایک ہی رہے گی جب تک وہ دوبارہ اس کو بیوی نہیں. فتاوی میں لکھا ہو, اس لیے اس فتوے کو لینا بری بات ہے. اسلام کے وہ فتوے لو جس سے لوگوں کے گھر آباد رہے. چلیے راشد بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا جی, جزاک اللہ. بات واضح ہو گئی سر؟ جزاک اللہ, ٹھیک ہے جی ہوئی ہے. مولانا وہ آدم قریشی صاحب کا سوال میں دوبارہ دہراتا ہوں. قریشی صاحب کا سوال میں نے سمجھ لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ایک ہی آدم اللہ نے پیدا کیا یا بہت سے آدمی پیدا کیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایک آدمی کے نہیں, بات بہت سی جماعت پیدا کی تھی. یہ ساری باتیں بالکل بکواس ہے. آدم ایک پراپر نام ہے, ایک آدمی ایک اکیلا جس کا نام آدم ہے, جس طرح محمد ابراہیم نوح ایک آدمی ہے. ان اللہ اصطفیٰ, غلام پرویز بڑی ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا کہ آدم سے مراد بس آدمی ہیں, بے شک کروڑوں اللہ نے اکیلا پیدا کر لی. آدمیون جو کہنے لگے کہ آدم والے, آدم کوئی تھا نا جس کی وجہ سے آدمین ہوئے, ورنہ ان کا کوئی اور نام ہوتا, نسبت کیوں ہوئی؟ اور پھر مان گیا کہ ایک جگہ تو قرآن کی ایسی جہاں مجبور ماننا پڑتا کہ نہیں اس نام کا کوئی خاص آدمی تھا. وہ یہی آتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل, یہاں کہتا ہے, یہاں تو صاف کہتا ہے اللہ آدم کو نوح کو اللہ نے چنا. بے بس ہو گیا لغات القرآن نہیں کہ نہیں, یہاں ایک ہی حقیقت میں ایک ہی آدم ہے جس کی وجہ سے ہم سب کہلاتے ہیں آدمی, آدم کی نسل.
باقی جو حیران ہوتے ہیں نا کہتے ہیں سائنسدانوں نے کیا کیا، سائنسدانوں کے باپ دیکھتے تو سچی کتنے پیدا ہوا. ایک طرف تو سائنس کا دار و مدار ہے مشاہدے پر، آنکھوں دیکھی بات مان، یہ اندازے لگانا کہ شاید ایسا ہوا، بہت سے یہ سائنس ہے. یہ تو کیا اثر آئی ہے، سائنس تو ابھی ٹھیک بنتے ہوئے اگر ان لوگوں نے دیکھے ہیں بہت سے آدمی اس وقت ہے. پھر بات کریں سائنس کے معنی کے خلاف ہے کہ بے دیکھی بات. سائنس کا معنی یہ ہے کہ بات مشاہدے میں آتی، جو مشاہدے میں نہیں آتی وہ فلسفے کا ہے، جو قیاس میں ہے وہ فلسفہ. وہ فلسفہ قیاس آرائی خیال وہ ان کی باتیں. آدم قریشی صاحب بات واضح ہو گئی کہ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ آدم ایک ہی تھے جن کا نام بھی آدم تھا، ایک ہی ہستی کو اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیا، اور آج کے 7 ارب انسان جو ہیں وہ سارے آدم کی اولاد سارے بنی آدم، آدم کے بیٹے. اور سائنس کی جو بات ہے وہ اس لیے پریکٹیکلی غلط ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے صرف سوچا ہے، اور سوچنا فلسفے کا کام ہے، سائنس کا کام اور نہیں. نہ یہ سارے سائنسدان ایسا کہتے ہیں، اگر کوئی بیوقوف چاند ایسی بات کہتے ہیں وہ سارے سائنسدان ہیں. بہت سائنسدان مومن ہیں، مسلم ہیں، صحیح بات کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ احسن الجزاء. آدم علیہ السلام کا تو حضور نے واضح فرمایا کہ جمعہ کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، جنت کے دن اسی دن نکالے گئے، اسی دن بات پائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پڑھتا ہوں جی. جی السلام علیکم. مولانا یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو مطلب کچھ ہاتھ لگایا تو اس کے بارے میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. وہی دو سوال بڑے بڑے ایک لڑکے کی بات ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسئلہ ہے کہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی نقصان نہیں پہنچتا یہ ہر طرف. جی الحمدللہ تشریف فرمائیں. میں جی پوچھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ مہربانی میرا پوچھیں میری طرف. ویسا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ کثیر اعظم وَلَقَدْ جَرْبِهِ الْعَامِلُونَ. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ عاملون ہے یا عاملون ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کس سورہ میں پڑھا؟ مطلب یہ سورہ نہیں ہے، یہ سورہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، ایک جگہ کثیر اعظم لکھا ہوا ہے. تو کیا پڑھا؟ وَلَقَدْ جَرْبِهِ الْعَامِلُونَ. یہ دوبارہ پڑھیے بھائی جی. وَلَقَدْ جَرْبِهِ الْعَامِلُونَ. جربہ جربہ ہوگا جی کہ انہوں نے عمل کرنے والوں نے اس کا تجربہ کیا. یہ جربہ ہے؟ نہیں اب اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے ساتھ. نہیں ترجمہ نہیں لکھا، بس اس نے بس اتنا ہی لکھا ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا، سمجھ نہیں لگتی کس طرح سے پڑھنا ہے. کوئی سورت کا حوالہ نہیں کیا انہیں؟ نہیں مولانا صاحب وہ تفسیر ہی کہیں لکھی ہوئی ہے، بس اتنا ہی لکھا. کسی وظیفے کے حوالے سے ہے بھائی جی؟ نہیں سمجھ گئے نا آپ. وہ میری بہن انہوں نے کسی آیت کے بارے میں لکھا ہوگا کہ اس کو اتنی بار پڑھا گیا یا اس طریقہ سے پڑھا گیا تو انشاءاللہ یہ مقصد حاصل ہوگا. ہمارے قرآنی جو علماء تفسیروں میں لکھتے ہیں نا بڑی اچھی بات ہے. تجربے میں آ گئی بات وہ کہہ رہے ہیں. وہ اس میں پھر آتا ہے وَلَقَدْ جَرَّبَ اور عَامِلُونَ. عاملون عین کے ساتھ یہ نا عاملون کہ عمل کرنے والے لوگوں نے، عاملوں نے اس پر تجربہ کیا، یعنی پریکٹیکلی کر کے دیکھا کہ واقعی یہ تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بالکل. مولانا صاحب ایک دوسرا سوال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں بہن، کیوں نہیں کر سکتے. ویسا اس طرح ہے کہ جو عمرہ بدن یا حج بدن کرتے ہیں، ایک تو اس کا صحیح طریقہ بتا دیں. دوسرا ایک ہمارے عزیز ہیں انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ ان کے والد صاحب کی خواہش تھی حج کرنا یا تو وہ نہیں کر سکتے. ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی اولاد ثابت ہوئی ہے کہ وہ کر سکتی ہے، لیکن ابھی ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جا سکیں. تو انہوں نے والد صاحب کے نام کسی اور شخص کو عمرہ کرنے کے لیے بھیج دیا، پیسے بھی خود بھی نہیں ہے اس کو. تو یہ کیا طریقہ قبول ہو سکتا ہے؟ ہاں میری بہن بالکل قبول ہو سکتا ہے. اگر ان کے پاس وہ خود نہیں جا سکتے، دوسرے کو خرچہ دے کر بھیج دیا تو بالکل ٹھیک ہے. والد میں جو یہ حج رہ گیا نا، یہ قرضہ بن گیا تو بندوں کا قرضہ ادا کرنے سے اللہ کا زیادہ. اس لیے بیٹوں نے شاباش اللہ ان کا عمل قبول کرے اور والد مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. بہت اچھی بات کر دے، بند کر دے. تو بالکل ٹھیک کرا رہے. بس بس